अंशुल यूनिवर्सिटी के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। आज जो हमारा मौजू है वो सबसे एक अलग थलग है। मुआशरे में कुछ 2 से 3% वालिदैन हैं जिनको अपने ना ही बच्चियों की इज़्ज़त की परवाह है, ना ही अपने ख़ानदान की परवाह है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हठधर्मी और इज़्ज़त परवाह है। तो आज जो ये हमारा मौजू है उन वालिदैन के लिए है, उन वालिदैन के लिए एक पैगाम है, उन वालिदैन के लिए कुछ बातें हैं, कुछ वाक़यात हैं। उनको हम कुछ गफलत की नींद से जगाना चाहते हैं। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हक़ाइक़ कुछ और हैं और वो हक़ाइक़ को कुछ और समझते हैं। अपनी झूठी इज़्ज़त, अपनी अनापरस्ती, अपनी हठधर्मी के लिए वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं अपनी ख़ानदान की बातों में आकर, कुछ लोगों की बातों में आकर जो नाम निहाद रिश्ते ज़ाहिर करते हैं, अपने आप को करीबी बताते हैं, दोस्त बताते हैं, अजीज़ बताते हैं, लेकिन वो असल में जो है पीठ में छुरा घोंप रहे होते हैं। तो हमारी उन वालिदैन के हवाले से आज का जो ये प्रोग्राम है, बच्चियाँ वालिदैन के लिए रहमत होती हैं और जिस मुआशरे में उन बच्चियों के हकूक़ सलब करके उन पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत किए जाएँ, तो मरने के बाद ये वालिदैन क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे। मुआशरे में मौजूद ये 2 से 3% वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को तबाह करने की ज़िद, अनापरस्ती, हठधर्मी अपने ऊपर मुसल्लत कर रखी है। नाम निहाद रिश्तेदारों की बातों में आकर अपनी बच्चियों को घरों की दहलीज पर बिठा रखा है। मैं बात कर रहा हूँ उन वालिदैन की। क्या हमें अपनी अनापरस्ती, हठधर्मी, ज़िद इतनी पसंद है कि हम अपनी मर्ज़ी की फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी की बातें अपनी बच्चियों पर मुसल्लत करते हैं और उनसे वो इख्तियार छीन रहे हैं जो उनको इस्लाम ने दिए हैं। जब इस्लाम ने बच्चियों को ये फैसला करने का इख्तियार दिया है, पसंद नापसंद का इख्तियार दिया है, तो फिर हम और तुम कौन होते हैं जो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अपनी बच्चियों पर मुसल्लत करें। क्या हमें अपनी अनापरस्ती, ज़िद, हठधर्मी इतनी अजीज़ है कि हमें अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता? क्या हमें अपनी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह होते हुए नज़र नहीं आती? मुआशरे में मौजूद ये 2 से 3% वालिदैन पहले अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आगे रखते हैं, अपनी हठधर्मी, अनापरस्ती, ज़िद को आगे रखते हैं, अपनी नाम निहाद रिश्तेदारों को आगे रखते हैं, जो पहले अपनी अनापरस्ती, हठधर्मी और मनपसंद फ़ैसलों को आगे रखते हैं। उनके लिए ना ही ख़ानदान की इज़्ज़त कुछ होती है और ना ही उनके लिए अपने बच्चों की इज़्ज़त व नफ्स कोई चीज़ होती है, और उनके मनपसंद फ़ैसलों की वजह से उनकी बच्चियों का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है और उनको वो नज़र नहीं आता। उन्होंने अपनी आंखों पर, क्योंकि हठधर्मी, ज़िद और अनापरस्ती के जो चश्मे चढ़ा रखे होते हैं, उनको कोई उतारने वाला नहीं होता और ना ही कोई उनको समझाने वाला होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन से गलत फैसले कर रहे हैं। बल्कि ख़ानदान के लोग जो हैं उसका साथ देते हैं, उसके पीठ पीछे तो उसको गालियां देते हैं, लेकिन उसके सामने जो है उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसको साहब साहब कहकर पुकारते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, अवभगत करते हैं। और वही लोग उनकी बेटियों के मुस्तकबिल को तारीक बनाने में सबसे आगे आगे होते हैं। वही उनके कान भरते हैं, गलत फैसले उनके जहन में डालते हैं, गलत बातें उसके दिल में डालते हैं, और वो जब वो गलत फैसले करते हैं तो यही लोग घरों में बैठकर खुश होते हैं, बातें करते हैं। हमारे मुआशरे का अलमिया भी यही है कि हम गलत फैसले जब अपनी बच्चियों पर मुसल्लत कर देते हैं, उन पर अमल दरामद भी कर लेते हैं, तो वो बच्चियाँ सारी ज़िंदगी के लिए तड़प तड़प कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हम खुद भी जलील होते हैं और अपनी बच्चियों की ज़िंदगी भी तबाह कर देते हैं। और अगर कभी जब हमारे फैसलों की ये बच्चियाँ नफ़ी करती हैं, उनको तो समझ आ रही होती है कि हमारे वालिदैन किन की बातों में आकर क्या फ़ैसले कर रहे हैं, तो फिर हमारी गैरत जाग उठती है। हम गैरत के नाम पर उनको कत्ल कर देते हैं या उनसे सारी ज़िंदगी के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं, या फिर गलत फैसले करके उनको सारी ज़िंदगी के लिए अपने घरों की दहलीज पर बिठा देते हैं जहां उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन हमें उनकी नहीं परवाह होती। हमें परवाह होती है तो अपने स्टेटस की होती है, अपनी इज़्ज़त की होती है, अपनी नफ्स की होती है, अपने मनपसंद फैसलों की होती है, अपनी अनापरस्ती की होती है, अपनी हठधर्मी की होती है। और इसी वजह से हमारी बच्चियां जो है सफ़ेद सर लेकर सारी ज़िंदगी हमारे घरों की जीनत बनकर बैठी रहती हैं। क्या हमने कभी अपनी बच्चियों के सर पर शफ़क़त से हाथ रख के उनसे उनके दिल की बात पूछने की कोशिश की है? फिर हम कौन होते हैं अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उन पर मुसल्लत करने वाले, जब इस्लाम ने उनको हक़ दिया है कि वो अपनी पसंद और नापसंद का फ़ैसला खुद करें। मैं उन वालिदैन से सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा
کیا ہمیں اپنی ضد، اناپرستی، ہٹ دھرمی اتنی عزیز ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ جو انگلیاں ہماری بچیوں کے کردار پر اٹھتی ہیں کیا ہم ان کو نہیں توڑ سکتے؟ الزامات سچ ہوں یا غلط، کیا ہم اپنی بچیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کیا ہماری بچیاں غلط ہیں یا کیا ہماری بچیوں کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں؟ نہیں، ہمیں صرف معاشرے کی پرواہ ہوتی ہے، معاشرے میں موجود ان خاندان کے لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے جو نام نہاد عزت رکھتے ہیں، تمہاری بچیوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں، تمہیں تباہ اور ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم نے اپنی آنکھوں پر جو اناپرستی کی پٹی باندھ رکھی ہوتی ہے، جو تم نہ خود ہٹانے کی کوشش کرتے ہو اور نہ ہی کوئی خاندان کا بندہ اس پٹی کو ہٹانے میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ ہمیں صرف وہ الزامات لگانے والے سچے نظر آتے ہیں، بس پھر کیا، جلد بازی میں ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، بچیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں اور جلد بازی میں ایسے شخص سے اس کی شادی کر دیتے ہیں جس کا کردار خود ٹھیک نہیں ہوتا، اور بچوں کو ساری زندگی کے لیے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، یا پھر ان بچیوں پر ایسے فیصلے مسلط کرتے ہیں کہ وہ سفید سر لیے ساری زندگی ہمارے گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہتی ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری بچیوں کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، ان کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہوتی ہے تو اپنی اس نام نہاد عزت کی جو کہ دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو کہ خاندان کے نام نہاد رشتے رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جن کو تمہارے نہ خاندان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی تمہارے بچیوں کی عزت نفس کی، نہ ہی ان کے کردار کی۔ ان کو صرف پرواہ ہوتی ہے تو لگانے کی، جلانے کی، جو آگ جل رہے ہوتے اس میں مزید تیل چھڑک کر تمہاری بچیوں کو بدنام کرنے کی، تمہیں ذلیل و خوار کرنے کی، تمہارے دماغ میں غلط باتیں بھرنے کی۔ کیا تم نے کبھی یہ پرواہ کی ہے کہ تمہاری بچیوں کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں آتی جاتی ہیں، ان کی جو دوستیں ہیں جو ان کی ہم عمر تھیں ان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن تمہاری بچیاں تمہاری غلط فیصلوں کی وجہ سے، تمہارے نام نہاد رشتہ داروں کی وجہ سے ابھی تک گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور تمہیں اعتبار ہوتا ہے صرف خاندان کے ان جھوٹے لوگوں کو پر جو نام نہاد رشتے رکھتے ہوئے تمہارے کان بھرتے رہتے ہیں۔ تمہیں اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں ہوتی، تمہیں اپنی بیٹی کے کردار پر اعتبار نہیں ہوتا۔ میں تو سلام کروں گا پھر ان والدین کو جنہوں نے اپنی بچیوں کے ساتھ دینے کے لیے ساری زندگی بچیوں کے ساتھ عدالتوں کے چکر لگائے۔ یہ واقعہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ پنجاب کی ایک یونیورسٹی کا ہے کہ ایک بچی اپنا پیپر دے کے آئی اور جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو وہ بچی پیپر میں غیر حاضر تھی۔ بچی اپنے والدین کے ساتھ کلرک کے پاس جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے اور کلرک سے والدین کے سامنے بات کرتی ہے تو میں پیپر میں حاضر تھی لیکن پیپر میں مجھے غیر حاضر دکھایا جا رہا ہے۔ تو کلرک بچی کے والدین کو ایک بات کرتا ہے، اور یہ بات ذرا آپ غور سے سنیے، میں 2 سے 3% ان والدین کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کلرک کی بات غور سے سنیے۔ کلرک کہہ رہا ہے اس لڑکی کے والدین کو کہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی بچی پیپر دینے کے بہانے کہاں جاتی ہے؟ اور وہ بچی کہتی ہے یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں تلے زمین نکل گئی، میرے والدین مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے، بات تو غلط تھی، ان کو اپنی بیٹی پہ اعتبار تھا، ان کو اپنی بیٹی کے کردار پر اعتبار تھا، لیکن معاشرے کی جھوٹی باتیں ان کو پریشان کر رہی تھیں، جس پر انہوں نے فوری طور پر بچی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی اس بچی کی شادی کر دی تاکہ جھوٹے تانوں سے، جھوٹی باتوں سے بچی کی زندگی تباہ نہ ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کو چونکہ اپنی بچی کے کردار پر اعتبار تھا، اپنی بچی کے باتوں پر اعتبار تھا، لڑکی نے یونیورسٹی کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا۔ کچھ عرصے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے بچی کا حل شدہ پیپر عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے لڑکی سے معافی مانگی، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ لڑکی پاس تو تھی اور پیپر میں حاضر بھی تھی، لیکن اب بات تھی اس انگلیوں کی جو اس کے کردار پر اٹھائی گئی تھی۔ تو اس نے عدالت میں ایک اور کیس کیا اور اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کا جواب طلب کیا۔ یہ کیس 17 سال تک چلتا رہا اور آخرکار لڑکی کی بے گناہی ثابت ہوئی اور یونیورسٹی انتظامیہ نے پوری عدالت میں لڑکی سے معافی مانگی اور لڑکی سرخرو ہوئی۔ لیکن یہاں پر جو بات میں کر رہا ہوں وہ سمجھنی ہے کہ لڑکی کا جو شوہر تھا جس کی اس سے شادی کی گئی تھی اسے بھی لڑکی کے کردار پر اعتبار تھا اور ان والدین کو بھی اپنی بیٹی کے کردار پر اعتبار تھا، اس لیے اتنی لمبی جنگ انہوں نے لڑی
اور اپنی بیٹی کا ساتھ دیا، معاشرے کے تانوں کا سامنا کیا اور اپنی بچی کو عزت اور اس کے کردار پر انگلنے والی جھوٹی انگلیوں کو توڑا۔ تو کیا ہمیں اپنی بیٹیوں پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنا اسٹیٹس عزیز ہے؟ کیا ہمیں اپنی جھوٹی انا عزیز ہے؟ کیا ہمیں جھوٹی انا پرستی عزیز ہے؟ کیا ہماری لاپرواہی ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ تو کب جاگیں گے؟ نیند سے کب جاگیں گے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ نہیں دکھانا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کیا ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے لیے کیا کیا؟ جن بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند ناپسند کا اختیار دیا، تو ہم ان بچوں کے ساتھ آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے رات کی تاریکی میں کبھی سوچا؟ کیا ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر کبھی سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے خاندان پر تو اعتبار ہوتا ہے، دنیا کی باتوں پر تو اعتبار ہوتا ہے، جھوٹے لوگوں کے نام نہاد رشتوں پر اعتبار ہوتا ہے، جھوٹے لوگوں پر جھوٹی باتوں پر اعتبار ہوتا ہے، اور اگر اعتبار نہیں ہوتا تو اپنی بیٹی پر نہیں ہوتا، اپنی بیٹی کے کردار پر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، نہ اپنا سوچتے ہیں، نہ اپنی بیٹی کا سوچتے ہیں، اور نہ ہی اپنے خاندان کا سوچتے ہیں۔ تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے، اگر اس معاشرے میں ہمیں اپنے جھوٹے اسٹیٹس کو آگے رکھنا ہے، اپنی اناپرستی، ہٹ دھرمی اور اپنے غلط فیصلوں کو آگے رکھنا ہے، اور اگر ہمیں اب اپنی بچیاں غلط نظر آ رہی ہیں، ان کا کردار مشکوک نظر آ رہا ہے، تو ہم نے اپنی بچیوں پر اس وقت نظر کیوں نہیں رکھی جب بچیوں کے پاس مہنگے مہنگے موبائل تھے، جب بچیوں کے پاس قیمتی قیمتی کپڑے تھے، قیمتی پرس تھے؟ کبھی ہم نے پوچھا کہ کون سی سہیلی ہے جو تمہیں اتنے مہنگے گفٹ دے رہی ہے؟ کون سی وہ سہیلی ہے جس سے پوری رات تم گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہو؟ اس وقت تم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور جب بات آتی ہے بیٹی کی کردار کی تو اس وقت تمہیں پوری دنیا اچھی لگتی ہے، تمہیں پورے دنیا کے لوگ جو ہے وہ سچے لگتے ہیں، اور اپنی بیٹی جھوٹی لگتی ہے، اپنی بیٹی کا کردار جو ہے وہ تمہیں مشکوک لگتا ہے، اور پھر ہم اس پر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہیں، اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اس کی بات ہی نہیں سنتے، الٹا اس کو مارتے ہیں اور اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اس کی پڑھائی بند کر دیتے ہیں اور اپنے فیصلے اس پر مسلط کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو معاشرہ ہے اس میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، آج کل دونوں ہی محبت کے نام پر ایک دوسرے کو استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض لڑکیاں، میں پورے معاشرے کی لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا، جو برگر فیملیز ہیں، جو زیادہ لڑکیاں ہیں جو اچھے بڑے شہروں میں رہتی ہیں، وہ لڑکوں سے دوستی لگاتی ہیں، محبت کے نام پر ان سے گفٹ لیتی ہیں، ٹائم پاس کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، اور جب شادی کی بات آتی ہے تو ان کو لات مار کر دور کر دیتی ہیں اور پھر ایک نئے بوائے فرینڈ کو تلاش کرتی ہیں۔ اور اس طرح لڑکے بھی ہیں معاشرے میں، اچھے لڑکے بھی ہیں، لیکن اس طرح کے لڑکے بھی ہیں جو تمہاری بیٹی کی عزت سے کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ 6 10 سال تعلقات رکھتے ہیں، ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جب شادی کی باری آتی ہے تو رفو چکر ہو جاتے ہیں، تمہاری بیٹی کو معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی بچیوں پر نظر نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کو نہیں توڑ سکتے؟ کیا ہم معاشرے میں ان برے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے اور اپنی بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ لڑکے جو ہماری بیٹیوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے؟ کیا ان لڑکیوں کو سیدھے راہ پر نہیں لا سکتے جو لڑکوں کو استعمال کرتی ہیں؟ بات پھر وہیں آ جاتے 2 سے 3% والدین کی۔ اگر ہمیں معاشرے میں تبدیلی لانی ہے اور اپنی بیٹیوں کو ان کے حقوق، عزت، نفس، ان کی پرواہ ہے، ان کے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کو ہم توڑنا جانتے ہیں، تو ہمیں معاشرے میں پھر سر اٹھا کر خود ہی چلنا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی سر اٹھا کر چلنا سکھانا ہوگا۔ جھوٹے لوگوں کی زبان توڑنی ہوگی، جھوٹے لوگوں کے ہاتھ توڑنے ہوں گے، اور اپنی بیٹیوں کی عزت کی پرواہ کرتے ہوئے ان کے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کو توڑ کر ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ تو بس میں ان والدین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اناپرستی، ہٹ دھرمی اور ضد اور غفلت کو ختم کرو، نیند سے جاگو۔ تمہارے آس پاس جو مخصوص ٹولے ہیں، تمہارے آس پاس جو نام نہاد رشتہ دار ہیں، وہ نہ تمہارے مخلص ہیں، نہ ہی تمہارے بچوں کے، اور نہ ہی تمہارے خاندان کو۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم نے کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے۔ تو عثمان شین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔